बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया ग्लोबल फोरम पे आपका खुशामदीद। मैं प्रोफेसर ताहिर अयूब और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जिस मौजू के ऊपर, वो आजकल के स्टूडेंट्स का एक बहुत ही अहम जो है वो मसला है, जिसमें एआई के दौर के अंदर जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसमें जो स्कोप पाकिस्तान में है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। हमने ये देखा है कि स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स कम हो गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन्स कम हो गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक तरफ ट्रेंड कम हो गया है। ऐसे मौके पर जब हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो जो जनरेशन हमारे सामने है वो बहुत ही डाउटफुल है। तो इसी के सिलसिले में एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स के साथ हम मिलवाएंगे और उनसे हम पूछेंगे कि वो कैरियर जो कि स्टूडेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं आज के दौर में, उसको किस तरह से परसू किया जाए। तो इसी हवाले से हमारी आज की जो डिस्कशन है उसमें हम आमिर रियाज काजी साहब के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। आमिर रियाज काजी साहब जो हैं वो इस वक्त करंटली इटली से पीएचडी कर रहे हैं और इनका शोबा है फिजिक्स। यहाँ पे ये टीचिंग के साथ वाबस्ता रहे हैं और मेरे कोलीग भी हैं। और आमिर रियाज काजी साहब जो हैं इनसे हम पूछेंगे कि इंजीनियरिंग के शोबे के हवाले से पाकिस्तान में क्या मसाइल चल रहे हैं, जो बच्चे इसको जिनके लिए ज़रूरी है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ये चाहते हैं कि वो अपने कैरियर को एज आ एफएससी के बाद या मैट्रिकुलेशन के बाद जो अपने कैरियर को शिफ्ट करते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन लिया जा सकता है। तो गाजी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे मुझे मदऊ किया और टॉपिक आपने मुझसे पहले डिस्कस किया था। टॉपिक वाकई ही आजकल के बच्चों के हवाले से जो है ना बड़ा जरूरी है। अर्जेंटली आपको बुलाया यहाँ पे और अर्जेंटली इसको स्टार्ट किया क्योंकि हम स्टार्टअप पे जा रहे थे। ग्लोबल जो हमारा ये मीडिया फोरम है इसको हम स्टार्टअप पे लेके जा रहे थे, तो उसके साथ ही हम चाह रहे थे कि हम एक अच्छा स्टार्ट लें। तो आप भी स्वीडन से अभी वापस आई हैं, छुट्टियों पे आए हैं, तो आपको हमने यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं बिल्कुल इस तरह के डिस्कशन के लिए तो मैं हाजिर हूँ आपके पास। जी वेलकम वेलकम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इस वक्त हैं। आप थोड़ा सा एक कंपैरिजन दें। 2006 में जो बच्चा एफएससी करता था उसका पाकिस्तान में कैसे क्या रुझान होता था, उस वक्त क्या ट्रेंड्स थे, और अब 2026 आ गया है। तो इसमें जो बच्चे जो हैं वो एफएससी के बाद अपना कैरियर चूज करने जा रहे हैं, उनमें जो आपको डिफरेंस लगता है, क्योंकि आपने टीचिंग भी की है अभी रिसेंटली, आप टीचिंग छोड़ के अपने प्रोफेशन को कैरी ऑन करने के लिए पिछले 2 साल से इटली में, तो अभी आपको फॉरेन भी मिल गया है, एक्सपोजर मिल गया है। तो जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में हैं वो इसको किस तरह से आप चूज करेंगे, इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है 2006 और 2026? मैं इसको रिलेट करना चाहूंगा वो अपने उस वक्त के साथ जब मैंने एफएससी की थी और मैं चूज करना चाह रहा था अपना कैरियर। और उसके बाद जब शुबा तदरीस से मैं मुंसलिक रहा आपके साथ, पंजाब कॉलेज में काफी अर्सा में पढ़ाता रहा, वहाँ स्टूडेंट के साथ डिस्कशन होती थी, कंसल्टेशन होती थी उनके साथ। वहां पे भी मैंने जो चीज उनके अंदर कमी महसूस की थी वो ये थी कि हमारे यहाँ पे बहुत माजरत के साथ मुझे ऐसे महसूस होता है कि कुछ शोबाजात ऐसे हैं जिसमें भीड़ चाल का बहुत ज्यादा तस्वुर है कि जी हमने अपने बच्चे को मेडिकल की फील्ड में डालना है, डॉक्टर बनाना है, हमने अपने बच्चे को प्री इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बनाना है। ये फील्ड्स बहुत जबरदस्त हैं अगर प्रोफेशन मोतबर हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें अपने बच्चे का एप्टीट्यूड देखना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरा एप्टीट्यूड चूंकि इंजीनियरिंग की तरफ था, तो इसलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज की। मैंने यूटीसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। और ये आजकल के बच्चों के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, जब बच्चा आपके पास आता है तो मुझे उसके सवाल पूछने पे हैरानी नहीं होती कि सर मुझे आगे क्या करना चाहिए। मुझे थोड़ी सी पशमानी होती है, इस पे परेशानी होती है इस पे कि हम इस बच्चे के अंदर 2 सालों के अंदर ये चीज उजागर नहीं कर सके, इसके अंदर वो दिया नहीं जला सके कि ये खुद अपने आप को पहचान सके कि मेरा एप्टीट्यूड क्या है, मुझे आगे किस तरफ जाना चाहिए। दूसरा मसला ये है जो बच्चों के अंदर मैं देखता हूँ कि वो भीड़ चाल का जब शिकार होकर आपके पास आते हैं और किसी के मशवरे पे या किसी को देख के या देखा देखी में, ट्रेंडिंग को देख के देखा देखी, जब कोई फील्ड चूज कर लेते हैं फिर वहां पे उस फील्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उनसे फुलफिल नहीं होती। अगर कोई स्पेसिफिक उसकी रिक्वायरमेंट है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर या आप समझ लें थ्योरेटिकल ग्राउंड्स के ऊपर, कुछ फील्ड फॉर एग्जांपल ऐसी हैं जो कि इस चीज की मुतकाजी होती हैं कि आप काफी देर कंसिस्टेंटली बैठ के एक चीज को पढ़ें, दोहराएं। फॉर एग्जांपल मेडिकल की फील्ड है, उसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं होती, आपको चीज याद भी होनी चाहिए। आपने एप्टीट्यूड का टेस्ट जो इसका एप्टीट्यूड का लफ्ज इस्तेमाल किया है,
جی تو اسپیسیفکلی میں اسی میں جانا چاہ رہا تھا کہ 2003 کے بعد پاکستان میں سسٹم چینج ہوا اور یہاں پر ایک ٹیسٹنگ سسٹم آ گیا. مطلب ایف ایس سی کے بعد صرف وہی اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لے سکتے ہیں جو یہ ٹیسٹ پاس کریں. اور اس کے پیرللی ایک پوری کی پوری جو ہے وہ ایک اسٹڈیز شروع ہوگی. مطلب ایف ایس سی کا رزلٹ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرنس ایگزام کا رزلٹ جو ہے وہ بھی میٹر کرنے لگ پڑا. تو ہم نے یونیورسٹیز میں ان اسٹوڈنٹس کو بھیجا جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی پاس کر رہے ہیں, 80% سے زیادہ مارکس بھی لے رہے ہیں. پھر بھی اسپیشلی انجینئرنگ کا شعبہ جو ہے اس میں پچھلے 5-6 سال میں جو گراف نیچے آ رہا ہے, یعنی جاب لیس ہیں یہ زیادہ تر, بلکہ اس کی تو بہت ساری جو ہیں وہ مذاق بھی بن گئے. مطلب انڈیا پاکستان کے اندر خصوصاً ہم سب کانٹیننٹ میں اگر دیکھیں تو انجینئرنگ جس نے کی ہے اس کو ایز اے جوک جو ہے وہ لیا جانے لگا. تو اس حوالے سے جو میں اسپیشلی پوچھ رہا ہوں کہ جو کیریئر کے وہ چینجز آ رہے ہیں, یعنی کہ اب بچہ پریپر ہی نہیں کر رہا. بالکل اب ٹھیک ہے. بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ایف ایس سی انجینئرنگ کرنے کے بعد کیا کروں گا, میں میکینیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ایون گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے اس دفعہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر یہ چینجز بھی کرنی ہے کہ اگر آپ نے ایف ایس سی میڈیکل میں کی ہوئی ہے آپ تب بھی انجینئرنگ کر سکتے ہیں, اگر آپ نے آرٹس میں پڑھا ہوا آپ تب بھی انجینئرنگ کر سکتے ہیں. حالانکہ پہلے تو اسپیسیفکلی ایف ایس سی انجینئرنگ کرنے کے بعد ہی بچہ جو ہے جو ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد وہاں پہ پہنچتا ہے. تو ایک بچہ جو 80% مارکس لے کے جا رہا ہے, ٹیسٹ پاس کر رہا ہے, وہ بھی اپنے شعبے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر پا رہا ہے, اس لیے پیچھے ہے. نہیں, میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا. اس میں جب ہم اپنی یونیورسٹیز کی تعلیم کو دیکھتے ہیں, بالخصوص پاکستان میں کچھ ادارے ایسے ہیں, میں خود یو ٹی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یو ٹی کے اندر مجھے ایسے اساتذہ سے پڑھنے کا موقع ملا ہے جن کے پاس آپ کچھ دیر کے لیے بیٹھے تو آپ کو پروفیشنل ایکسپیرینس بہت زیادہ ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز جو میں اس زمن میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں پہ انجینئرنگ کے شعبے کے اندر, جس سے پہلے ہم کہتے تھے کہ گنے چنے ادارے ہوتے تھے, اب گلی محلے میں کھل گئے. ٹھیک ہے. اب انجینئرنگ کے اندر ایک چیز جو میں آپ کی وساطت سے اپنے قارئین کو ایک چیز بتانا سمجھانا چاہوں گا. ہمیں انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر اکثر لوگ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ایک انجینئر میں اور ایک عام بندے میں کیا فرق ہوتا ہے. ہمیں انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر یہ 2 یا 3 چیزیں سکھائی اور سمجھائی جاتی ہیں. وہ ایک پہلی چیز تو یہ سمجھائی اور سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے کسی بھی مسئلے کو سسٹمیٹک طریقے سے کس طرح سولوشن کی طرف لے کے جانا ہے, یہ اپروچ پیدا کی جاتی ہے. وہ ایک ٹرم بھی آج کل یوز کی جا رہی ہے, اس لیے انجینئرنگ کی ٹرم یوز کریں گے. اف یو آر ہیومن انجینئرنگ بھی ایک ٹرم آ گئی. انجینئرنگ اٹسیلف آپ بتا رہے ہیں کہ انجینئرنگ جو ٹرم ہے اس میں سولوشنز کے لیے وہ لاجک اور ریزننگ اور اس کا ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے جس کے ساتھ انجینئر ایک خاص پوائنٹ آف ویو بھی ہے, بلکہ اس کے لیے ہم آج کل جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہ سسٹم ڈیزائن انجینئرنگ کی ٹرم ہے, جس میں ہم دنیا کے کسی بھی مسئلے کو ایک سسٹمیٹک پروسیس سے گزار کے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مسئلہ انسانوں سے بھی جڑا ہو سکتا ہے, وہ مشینوں سے جڑا بھی ہو سکتا ہے. تو اصل میں جو آپ کے انجینئرنگ ادارے ہیں وہ آپ کے اندر اس چیز کو, اس اپروچ کو پالش کرتے ہیں. دوسرا جو چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ یہ سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے ہاؤ ٹو پرفارم انڈر اسٹریس, کہ آپ نے اسٹریس کے اندر پرفارم کیسے کرنا ہے. بیکاز جتنی آپ کی انجینئرنگ کی فیلڈز ہیں اس کے اندر ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں. تو اچھے اداروں کے اندر جو ڈیڈ لائنز کا کانسیپٹ ہے وہ بچوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے صرف پرفارم نہیں کرنا, آپ نے گیون ٹائم کے اندر پرفارم کرنا ہے. سم ٹائمس, اور اس میں دے آر ناٹ ایکسپیکٹنگ یو ٹو بی 100% آل دا ٹائم, they are expecting you to be sufficient enough for all the time, کہ جی آپ نے sufficient enough results produce کیے ہیں. تو پاکستان کے اندر اس ٹائم انجینئرنگ کے شعبے میں زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بے شمار انجینئر اس ٹائم پیدا بھی ہو رہے ہیں وہ خود نہیں جانتے کہ انہوں نے انجینئرنگ کیوں کی ہے. اور انجینئرنگ یونیورسٹیز جو ہیں, جو گنے چنے ادارے ہیں, ان کے علاوہ باقی یونیورسٹیز جن سے میں معذرت کے ساتھ جو گلی محلوں میں کھل گئی ہیں, وہ ان کو یہ بتا ہی نہیں پاتے کہ دنیا کے جو مسائل ہیں اس میں وہ کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں. کوئی بھی انجینئر جب آپ فارنرز کنٹریز میں فورن کنٹریز میں جاتے ہیں یا پاکستان کی انجینئرنگ کمپنیز کے پاس جاتے ہیں, وہ ایک ایسا انسان چاہتے ہیں جس کی اپروچ سولوشن اورینٹڈ ہو. مسائل سب کو پتہ ہے, یعنی وہ صرف جاب نہ ہو, وہ صرف جاب نہ ہو کہ آپ نے انجینئرنگ کی ہے تو آپ کسی ایک ادارے میں جاب کے لیے, سیکیور جاب کے لیے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی آپ کا ویکسین لگ دیں, حالانکہ وہاں پہ آپ کی انجینئرنگ اس طرح سے استعمال نہیں ہوتی. آپ ساری دن جو ہیں وہاں پہ فائلیں سیدھی کرتے ہیں, تو جو آپ کا اصل شعبہ ہے وہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. ایسا ایک چیز اس میں اور بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم جاب لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں, مثال کے طور پر ہمارا ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے جی ہمیں جاب بس دے دیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی کمپنی اپنا ورک انوائرمنٹ آپ کو سکھاتی ہے,
उस आपकी जॉब कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो आपको सिखाएंगे, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग देंगे। असल फिर मैं वो बात करूंगा, वो ये चेक करते हैं कि क्या ये बंदा मसाइल को हल करने का एटीट्यूड एप्टीट्यूड रखता है या नहीं रखता। अच्छा, ऑन लाइटर मोड में आपसे जी ये बात पूछना चाहूंगा कि ये कैपेबिलिटी और एबिलिटी आप इंजीनियर्स की बता रहे हैं, तो ये जो हमारे रोड्स की और प्लानिंग्स की, स्पेशली गुजरांवाला की जो रोड प्लान की है, इसके पीछे आपको कैपेबिलिटी ऑफ इंजीनियर्स नजर आ रही है? नहीं, मेरे ख्याल में जिम्मेदारों ने इनको प्रोड्यूस किया है, लेकिन रोड को पहले तोड़ दिया है, उसके बाद इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकेपेबिलिटी नजर आ रही है कि इनके पास कोई डिजाइन नहीं है। लेकिन हमारे इंजीनियर कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कोई लैंडमार्क नहीं मान रहा। तो जिस तरह से बाहर के मुल्कों के अंदर बड़े बड़े लैंडमार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास बच्चों को बताने के लिए कुछ ऐसा मौजूद नहीं, नजर नहीं आता। क्योंकि हमारा जो सीवरेज का सिस्टम आता है वो 2 दिन बाद खराब होता है, तीसरे दिन आके वो सड़क खोल देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी आपको तो यहाँ पे टेलीफोन लाइन बिछानी। लेकिन वो मेगा प्लान या कोई कंसल्टेंट कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही है, उसमें इंजीनियर काम करते हैं सारे, वो इसका मतलब कैपेबल नहीं है, वो उस तरह से ट्रेंड नहीं है पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटीज उनको उस तरह से प्रोड्यूस नहीं। मैं आपके इस क्वेश्चन को इस तरह डाइवर्ट करूंगा, इसके दो पहलू से मैं इसको जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जब हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की, जैसे आपने गुजरांवाले के अंदर ये मैस ट्रांजिट प्रोग्राम की जो बात की है, इसमें मेरे ख्याल में प्रॉब्लम इंजीनियरिंग का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये आपके जहन में ये है कि यार डिजाइन के हवाले से इन्होंने एक ऐसा फेज स्टार्ट कर दिया है जिसको ये पूरा नहीं कर पाए, वो फेज इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन इंजीनियर्स ने नहीं डिजाइन की। यानी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक टेक्निकल टीम होती है, एक मैनेजरियल टीम होती है। टेक्निकल टीम का काम सॉल्यूशंस बना के दे देना होता है कि जी ये ब्रिज है, ये ऐसे बनेगा। अब उसको एग्जीक्यूट कब करवाना है वो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट से मशवरा करके मैनेजरियल टीम करती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंजीनियर्स को नहीं कहूंगा, मोरद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा कि उनका मसला है। यहाँ दूसरी बात आपने की है कि आप एक रोड तमीर करते हैं, उस कुछ अरसे के बाद दूसरा महकमा आता है और कहते हैं जी कि हमने यहाँ से टेलीफोन की लाइन गुजारनी है या हमने सीवरेज डालनी है यहाँ पे। स्टिल क्या उस रोड के डिजाइन में कोई मसला है? उस रोड के डिजाइन में कोई मसला नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ आई थी? प्रॉब्लम में भी आ सकती है एग्जीक्यूशन के अंदर, एग्जीक्यूशन के टाइम के अंदर, एग्जीक्यूशन की मटेरियल क्वालिटी के अंदर, जिसमें इंजीनियर को हम सिर्फ मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। हाँ, अगर वो मैनेजरियल पोस्ट पे है और किसी सियासी दबाव का शिकार है तो उस मामले में मतलब मैं उसके हवाले से कोई बात नहीं कर सकता। जिसने इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, वो यूईटी में चला गया, जैसे आप हैं, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहां से कंप्लीट की, जब वो मार्केट में निकल रहा है तो वो किस साइड के ऊपर जाके सर्च आउट करेगा उसकी जॉब के लिए, काम के लिए, या तो सिलसिला उसने अपने एक रोजगार को भी बनाना है? क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन को अनफॉर्चुनेटली हम इस पे एक अलग से बहस करेंगे कि एक प्रोफेशनल एजुकेशन और पैसा बनाने वाली जो एजुकेशन है, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है इसकी भी कि आपको पूरी तौर पे पैसे चाहिए, बच्चे भी बहुत जल्दी में है, वो कहते हैं कि इतना लंबा कैरियर कैसे चूज कर सकते हैं, 4 इयर्स की इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद फिर मार्केट में जाएंगे, वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है इसका। तो इसको वो जो बच्चा जो इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, जो वाकई इंटरेस्टेड है या जिसके अंदर वो चीज मौजूद है कि वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है या मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता है, उसके लिए क्या स्कोप आप देख रहे हैं? देखिए, आप जब बात करते हैं कि पाकिस्तान में, देखें इंजीनियर्स के लिए अल्लाह ताला की जमीन वसी है। जिससे मैं इटली रहा हूँ, स्वीडन में इस टाइम काम कर रहा हूँ। बात करने का मकसद ये है कि अभी आपने कहा है कि मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे उसकी ग्रिप बहुत अच्छी थी और सर्किट्स वो बहुत अच्छे डिजाइन करता था। उसने मुझसे ये कहा कि सर मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने उससे ये बात की कि यार आपने कभी गुजरांवाला की किसी इंडस्ट्री में जाकर उनसे पूछा है कि उनके पास जो मशीनें हैं उनके सर्किट्स में क्या प्रॉब्लम है? आपने कभी किसी सेल्फ इंक्वायरी की आपने? आप कभी गए हो, किसी से पूछा हो? यहाँ पे बेशुमार मसाइल हैं। ठीक है, आप किसी मसले को हल करने की तरफ चले जाएं, वो बेसिकली आपकी मार्केट है, तो आप पैसा कमा सकते हैं उससे। दूसरा, अगर आपको ये महसूस होता है कि जी पाकिस्तान में आपकी नहीं है, तो आपको कोई भी, मेरा ख्याल है, कोई ममानियत नहीं है कि आप बाहर। देखें, इंसान दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, काम करने वाले इंसानों की जरूरत हर मुआशरे में, हर दौर में रही है। अगर आपको काम आता है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग, और काम से मुराद ये नहीं, कोई बंदा भी 1 साल में प्रोफेशनल नहीं होता, 2 सालों में प्रोफेशनल नहीं होता। 5 दफा जिसे हम कहते हैं कि आपके पास एक इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग आते हुए 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिसेंटली अभी स्वीडन में जिस प्रोफेसर के साथ काम कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ वैल्यूज कैलकुलेशंस के अंदर
میں بک ریفر کر رہا تھا تو اس نے مجھے کچھ رولز آف تھم بتائے. وہ میرین انجینئر ہے, پی ایچ ڈی ہے, انہوں نے 40 سال کا ایکسپیرینس ہے. اب میں نے جب ان سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو میں نے آپ کو ویلیوز بتائی ہیں یہ میرے 40 سالہ تجربے کا نچوڑ ہے. آپ کنسلٹ کریں گے بک سے, ریفرنس بکس میں جائیں گے, 6 ماہ کے بعد آپ انہی ویلیو سے پہنچیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہمارا مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہم لوگ, پھر میں آپ سے وہی بات کروں گا کہ جب ہمارا انجینئر مارکیٹ میں جا کے کہتا ہے کہ جاب نہیں ہے, تو میں اس سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ لوگ آپ کو پیسے دیں. دیکھیں کیونکہ ہم نے تو اس کو پروفیشنل بنایا, ہم نے اس کو بتایا ہے, یونیورسٹی نے اور ادارے نے اگر اس کو سکھایا ہے اس کو پروفیشنل بنا کے باہر ٹیکنیکلی تو اس کو جاب پروڈیوس کرنی چاہیے. میرے خیال آل دا پروفیشنلز جو ڈگریز ہیں اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پروفیشنل ڈگری کا یہ خود ایک سیلف کے کام ہوتا ہے کہ وہ آگے مارکیٹ کے اندر جاب بھی پروڈیوس کرے. بالکل ایسے ہی ہے. تو جو ہمارے انجینئرز ہیں دے آر سیکنگ فار جابس. اس کے آلٹرنیٹ کے اوپر میں کوشش کر رہا ہوں کہ گھوم پھر کے نا وہ اس موضوع پہ ہوں جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو کچھ نہ کچھ فیور کر سکیں, کیونکہ وہ جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے اس کو اس وقت پنجاب گورنمنٹ پروموٹ کر رہی ہے کہ ڈو اسکل ورک. آپ ساری یونیورسٹی ڈگریز کو چھوڑے, 4 ایئر پلانس کو چھوڑے, آپ چھوٹے چھوٹے اسکل سیکھیں. دیر از اے لارج مارکیٹ in Europe, especially for plumbers, for labor class, for lower class jobs. لوور کلاس میں اتنی بھی نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ انکم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وائٹ کالر سے زیادہ ہی انکم کما رہے ہیں. آپ باہر ہیں اٹلی میں, آپ کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ لیبر کلاس زیادہ کما رہی ہوتی ہے اور جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ان سے کم مارجن پہ ٹیکس پے کرنے کے بعد کما رہے ہوں. سو پیسہ اس میں زیادہ ہے, لیکن اس کے اندر وہ انفراسٹرکچر وہ لیول نہیں بن پا رہا. پاکستان کی جو ایک امیج ہے اس میں ہمیں پروفیشنلز بھی obviously چاہیے جو اس پروفیشن کے حساب سے کام کرے. تو اگر سارے کے سارے اسکل ورک میں چلے جائیں گے, کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ ہمیں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کو فوری طور پہ کمانا چاہیے, وہ برڈن کم ہونا چاہیے, پاکستان کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے, ہمیں باہر سے پیسہ پاکستان میں لانا چاہیے. تو جو ایک خاص سیکشن اس سے ڈسٹرب ہوگا انجینئرنگ والا, اسے کیسے فل اپ ہوتا آپ دیکھ لیں گے. اس میں کوئی گیپ کریٹ ہو رہا ہے پاکستان کا دیگر مارکیٹ کے ساتھ. مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے سوال کے اندر چند کئی ضمنی سوال اکٹھے کر دیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں باری باری جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے یہ کہی ہے کہ بینگ اے پروفیشنل ان کو جاب کریٹ کرنی چاہیے. میں نے یہی آپ کو گزارش کی ہے. جب آپ سوسائٹی میں جاتے ہیں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا تھا کہ یار آپ یہ جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں, آپ دیکھیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہماری یہ ٹیکسی رائڈنگ جو آئی ہیں ایپس, اوبر اور کریم نے کس چیز کو ختم کیا ہے. مطلب آپ اوبر کامیاب کیوں ہوئی ہے, یعنی آپ بیسیکلی جو اسٹارٹ اپ کانسیپٹ ہے, ہم جو آپ نے بات کی ہے کہ بینگ اے پروفیشنل, اصل میں یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں ان کو اسٹارٹ اپ لانچ کرنا چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا, میں سافٹ ویئر انجینئر سے سمپل ہیں, سمپل سینسز کی بیس پہ میں ان سے کہتا ہوں کہ یار فار ایگزامپل آپ کسی ایسے شہر میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے, فار ایگزامپل آپ ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیں جو آپ گورنمنٹ کے ساتھ, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ریسنٹلی, اور وہ الحمدللہ میرا خیال ہے وہ سسٹم چل گیا. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے میں نے ایک دوست کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کیا تھا, اور مجھے نہیں تھا پتا کہ اس آئیڈیا پہ کافی حد تک کام وہ لوگ کر چکے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ یار یہ اے آئی کا دور ہے, ہمارے بچے کو ایسا پروگرام بنائیں کہ کسی چوک میں کہیں پہ, مثال کے طور پہ کوئی بچہ کھڑا ہوا گداگر, ایک ایسی ایپ, ایک ایسا پورٹل ہونا چاہیے کہ آپ کسی گداگر بچے کی, فقیر بچے کی, اس کی تصویر کھینچیں اور اس پورٹل پہ اپلوڈ کریں تو بیسیکلی اے اسکین کر کے بتا دے, اور اس کے جو متعلقین ہیں ان تک میسج پہنچ جائے کہ جی آپ کا بچہ, یا متعلقہ تھانے میں پہنچ جائے کہ جی یہ بچہ جس کے اغوا کی آپ کے پاس درج ہوئی ہے, ایف آئی آر سارا معاملہ رپورٹ ہے, یہ افسانے علاقے میں فلانی جگہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ ایسا سسٹم ڈیٹا بیس بنانے میں, ایک ایسا انٹرفیس بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن ڈیٹا بیس تک تو ایکسیس آپ کو ملے گی پولیس کی مدد سے, اس کے لیے گورنمنٹ انوالو ہوگی, تو آپ یہ سولوشن لا کے گورنمنٹ کے پاس جائیں. میں پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو جاب کریٹ کرنے والی بات ہے, چلیں اس سے بھی پیچھے آ جاتے ہیں. ایون جاب سیکنگ کی جو بات آپ نے کی ہے, اس میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جاب جو آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کو کس بیس پہ سیلری دے گا. کہ اگر اس نے آپ کو, دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایک المیہ ہے, المیہ یہ ہے کہ ایک بچہ جس کو کچھ نہیں آتا, مالک اسے کہتا ہے کہ میں یہ منیمم بیر منیمم آپ کو سیلری دوں گا, اس سیلری پہ آپ میرے پاس رہو, میں آپ کو سکھاؤں گا سب کچھ, جب آپ چیزیں سیکھ جاؤ گے میں آپ انکریمنٹ دے دوں گا. اور وہ اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے, یہ وہ بچہ کیا کرتا ہے پاکستانی مارکیٹ کے اندر, میں اوور آل جنرل بات کر رہا ہوں, لاہور کی جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے,
کہ جی یہاں مارکیٹ میں لے مین جب اسٹوڈنٹ جاتا ہے اس کو وہ سکھایا جاتا ہے, جب وہ انکریمنٹ کی بات آتی ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی میں سوئچ کرنے لگا ہوں. اب مجھے آپ بتائیں جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, یعنی ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر کی تھوڑی سی پروفیشنل کرٹسی ہونی چاہیے کہ یار اگر کسی نے آپ کے ٹائم اور پیسہ انویسٹ کر کے لرننگ کروائی ہے تو آپ کچھ عرصہ اس کو گیو بیک دیں, ری پے کریں اس کو. وہاں پہ آپ کو بالکل سیلفش اس طرح نہیں ہونا چاہیے, تاکہ وہ نیکسٹ جب آپ چھوڑ کے جائیں گے کم از کم آپ ان سے بات کریں اور 6 ماہ کے لیے اپنی ریپلیسمنٹ کو ٹرین کر کے جائیں. ٹھیک ہے, تو اصل پرابلم صرف جاب سیکنگ کے حوالے سے نہیں ہے, اصل پرابلم یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ مائنڈ سیٹ نہیں دیتے کہ آپ نے پروفیشنل اداروں میں کس طرح سے کام کرنا ہے. اگر آپ یہاں بات کرتے ہیں کمپیریزن کی, ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا آپس میں کوئی کولیبوریشن نہیں ہے. بہت. اب آپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمارے پاس کام کرنے کے لیے آئیڈیاز نہیں ہے. آپ جرمنی چلے جائیں, وہاں پہ آپ کے پاس ماسٹرز لیول کے اسٹوڈنٹس فار ایگزامپل مرسیڈیز کے, بی ایم ڈبلیو کے, ان کے پرابلمز آپ کو سالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کمپنی کو ایک مسئلہ پیدا ہوا, کمپنی یونیورسٹی کے پاس گئی, یونیورسٹی والوں سے کہا کہ یار ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے, آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹس اویلیبل ہیں جو ریئل لائف ایکسپیرینس لینا چاہیں, ریئل لائف پرابلم سالو کرنا چاہیں. یونیورسٹی والے کچھ اسٹوڈنٹس کو نوٹیفائی کرتے ہیں, ایڈمٹ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جی یس آئیڈینٹیفائی کر دیجیے یہ اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کام کریں گے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر وہ اسٹوڈنٹس 2 سال میں اس کمپنی کا وہ مسئلہ حل کرتے ہیں, کیا ڈگری سے فارغ ہونے کے بعد ان کو یہ مسئلہ ہوگا کہ مجھے جاب کہاں ملے گی؟ وہ آلریڈی ایکسپیرینس ہے, ان کو پتہ ہے مارکیٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے. یس, ہم نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے فلموں کے اندر اور ڈراموں کے اندر کہ بچہ جاب لینے کے لیے گیا ہے تو اس کو آگے نکالے گا آپ مجھے جاب دیں گے تو ایکسپیرینس. یس, تو اس میں دس از واٹ ایکسپیرینس جو یونیورسٹی سے ہی وہ لے کے آیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہاں پہ پرابلم پھر وہی بات ہے, ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری اکیڈیمیا کو اپروچ نہیں کرتی کہ ہمارے یہ پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے, چلیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اکیڈیمیا کو اپروچ نہیں کرتے تو یار بینگ این انجینئر آپ تو جا سکتے ہیں, آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں. آپ جہاں پہ 2 سال بغیر پیسوں کے پڑھ رہے ہیں, آپ 6 ماہ ایک انڈسٹری میں لگا کے ان کا ایکسپیرینس فری میں کرنا چاہیے. اور دوسرا سوال, آپ کا جو سوال کا حصہ تھا اس میں آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ باہر کے ملک میں جو لیبر طبقہ ہے وہ بعض دفعہ زیادہ پیسے کماتا ہے. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ وہاں تو ہم لیبر ان کو نہیں کہتے, وہاں تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بلو کالر جابس اور وائٹ کالر جابس, وہ ڈسٹنگوش نہیں کرتے. میں اس زمانے میں پاکستانی معاشرے کے اندر یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم جب مارکیٹ میں کسی کام کے لیے نکلتے ہیں, ہمیں پلمبر چاہیے ہو, ہمیں میکینک چاہیے ہو, ہمیں الیکٹریشین چاہیے ہو, ہمیں بندہ نہیں ملتا. یہ تو پرابلمس ہماری جا رہی ہیں. اور یہاں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کام نہیں, کام نہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ کام نہ سیکھتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ہم لوگوں سے یہ گلہ سنتے ہیں کہ کرنے کو کچھ نہیں ہے, لیکن جب ہم مارکیٹ میں نکلتے ہیں تو ہمیں کام کرنے والا بندہ ہی نہیں ملتا. لیکن آپ دیکھیں جو اچھا مکینک ہے اس کی دکان پہ رش ہوگا, جو اچھا الیکٹریشین ہے اس کے پاس 1 ماہ کا ٹائم نہیں ہوگا. یعنی یہاں پہ بھی جو اسکلڈ ورکر ہے وہ بہت پیسے کما سکتا ہے. اب انجینئر میں وائٹ کالر جاب میں اور بلو کالر جاب والے میں صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بلو کالر جاب والا بندہ ہے وہ صرف اور صرف چیزوں کی ٹیکنیکل سائڈ دیکھتا ہے, وہ انوویٹ نہیں کرتا چیزوں کو. فار ایگزامپل وہ گاڑی کا اچھا مکینک ہے, وہ انجن بڑے اچھے طریقے سے سیٹ کر سکتا ہے, اس کا نقص جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو دور کر سکتا ہے. لیکن جو انجینئر ہے اس کا کام یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو ڈیزائن اینڈ گیو اے بیٹر ورژن آف انجن, کہ جی آپ نے نیکسٹ ٹائم جو انجن دینا ہے اس کی مائلیج, اس کی کنزمپشن, وہ سارے معاملات, دا کمپیکٹ ڈیزائن. سو ایک فرق جو بلو کلر جابس اور وائٹ کلر جابس میں ٹیکنیکلی ہوتا ہے کہ انجینئر ڈیزائنرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں جس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں, جس پروجیکٹ میں کام کر رہا ہوں, وہ پروجیکٹ دنیا میں پہلے نہیں ہے. سو وی آر بیسیکلی ٹرائنگ ٹو ڈیزائن اے نیو کانسیپٹ. ہم لوگ آئیڈیاز لے رہے ہیں چیزوں سے, لیکن ہم اس کو اس سمجھ لیں کہ اس سے ریلیونٹ کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے یہاں پہ, مارکیٹ پوری دنیا میں اویلیبل نہیں ہے. یہاں پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات, یہاں پہ پاکستان کے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ایک یہ بات کرنا چاہتا ہوں. عامر صاحب آپ نے جو بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ اور جابس کرنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, اور اگر آپ اور جابس کو بھی بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو انکم جنریٹ اس میں بھی ہو سکتی ہے. پاکستان یہاں پر جو ہے ہمیں تھوڑا سا سوشل سیٹ اپ کو بھی چینج کرنا پڑے گا, پیرنٹنگ, کوئی سوچ ہماری جو ایک, کیونکہ اس پہ بالکل بھی کام نہیں ہو رہا. ہم نیکسٹ آنے والے
کچھ پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے ان موضوعات کے اوپر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے کہ جو پاکستان کا جو ایک سوشل سیٹ اپ ہے اس کے اندر جو ہمیں یہ لوور جابس ہوتی ہیں، اس میں کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ کرنا نہیں چاہتے، یا اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یا اس کو کیریئر ہی نہیں سمجھتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ کریں گے تو ہم وہ بہت بڑے بڑے جو ٹک ٹاک پہ یا جو آپ کو یہ اسٹارز نظر آ رہے ہیں، جو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، جو یہ بہت کچھ نظر آ رہا ہے، ایک سمپل لائف کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. لیکن ہمارے بچوں نے انفارچونیٹلی عامر صاحب یہ چیزیں جو ہیں یہ اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے اس میں سے اس پورے اسٹگما سے باہر نکلنا جو ہے بہت مشکل ہو گیا. اس میں سب سے بڑا ایک رول جو ہمارے سوسائٹی کو، ہمارے پیرنٹس کو، ہمارے ٹیچرس کو پلے کرنا چاہیے. ہمیں دیکھیں ہر انسان کے نزدیک سکسیس کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے، لیکن ہمیں اسٹل ایک ڈومین ڈیفائن کرنی چاہیے کہ کیا چیز سکسیس کو ڈیفائن کر سکتی ہے اور کیا چیز سکسیس کو ڈیفائن نہیں کر سکتی. تو سکسیس کے حوالے سے بات یہ ہے کہ آپ اف یو آر ارننگ گڈ، اف یو ہیو سم پلیس ٹو لیو، رہنے کے لیے کچھ ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے، دین اپیرنٹلی یو آر اے سکسیسفل مین. بالکل صحیح. صحیح ہے. اس کے لیے وہ یہ کہیں کہ جی آپ جو ٹک ٹاک پہ جو لوگ کرتے ہیں، میں بالکل ان کو برا اس حوالے سے نہیں سمجھتا. دے آر ڈوئنگ وٹ دے آر بیسٹ فار. بالکل صحیح. ہمیں ان سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن انسپریشن اس حد تک لینی چاہیے کہ وہ محنت کر رہے ہیں، صرف اس حد تک. بالکل صحیح. وہ کس چیز میں کر رہے ہیں، آپ بے شک اس چیز کو فالو نہ کریں، محنت وہ کر رہے ہیں. عامر صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کر کے انتہائی مزہ آ رہا ہے، اور یہ ٹاپک اتنا بڑا ہو گیا، وائڈ ہو گیا، میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کے ساتھ جو ہے اس کو ہم وائنڈ اپ کر لیں گے ود ان ہاف این آور یا اس کے اندر. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس میں پورا نہیں آئے گا. ابھی ہمارا اسکالرشپ والا پورا سیکشن جو ہے وہ ایک بیچ میں رہ گیا ہے کہ وہ ہم نے ایک پوری جرنی آپ کی سننی تھی کہ اسکالرشپ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسکالرشپ کے حوالے سے بھی کویشچنس کرنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے کمنٹس کے اندر اپنے کویشچنس بھی اپلوڈ کریں. اس کو ہم ایک لنک بھی دے رہے ہیں آپ کو ساتھ میں ای میل کا، اگر آپ ڈائریکٹلی کویشچن کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یا اس شعبے کے حوالے سے، اس کیریئر کے حوالے سے، تو عامر صاحب سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو. اور انشاءاللہ اس کو ہم سیریز میں لے کے جائیں گے اور آپ کے ساتھ ایک اور سیٹنگ ضرور کریں گے، اور اس کے لیے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا پہلے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں. فی الحال کے لیے ہم یہ اسٹارٹ اپ میں گفتگو کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں. تو میرا یہی کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پروفیشنل ڈگریز کی طرف جائیں، وہ یہ بی ایس پروگرامز اور انجینئرنگ پروگرامز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کریں. یہ بھی ایکولی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے. اب ریگارڈنگ ٹو دا اکنامک اینڈ جو پیرنٹس کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں، اس کو دیکھ کے ہمارے پاس ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ گورنمنٹ کو ڈیفائن کرنی چاہیے کہ اتنے پرسنٹ تو ہمیں انجینئرس چاہیے پاکستان کے اندر، جو پاکستان میں بھی کام کریں گے، باہر کے ملک میں بھی کام کریں گے. اور یہ جو اے آئی ہے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں گیپ پیدا ہو رہا ہے یا جابس میں ڈفرینس پیدا ہو رہا ہے، اس کو بھی ہم جو ہیں وہ کور اپ کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ نیکسٹ سیریز کے اندر گفتگو ہوگی. تھینک یو ویری مچ عامر صاحب، بہت شکریہ، مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیریز کے اندر جو ہیں وہ ہم اسکالرشپ پہ اور دیگر چیزوں پہ بات کریں. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.